कि 20 नवंबर को वो चिल्ड्रंस डे को यौम अली असगर के नाम पे मनाएं, मीडिया में कवर हो, ताकि इतने चारों तरफ से वो लेटर्स जाएं कि वो 20 नवंबर को यौम अली असगर का ऐलान यूएनओ कर सके और उसके लिए लिटरेचर भी हो। तो मैंने 132 बंद का ये मरसिया पढ़ा। अब वो मरहूम की वसीयत हो गई कि साहब वो नैयर साहब मरसिया पढ़े मेरे चेहलुम में, जबकि उस दिन मैं सहारनपुर में एक चेहलुम का वादा पहले से ले चुका था, सैटरडे को भी टाइम नहीं था। तो उन्होंने 3 मजलिसें रख दी, जुमे से शुरू किया और मैंने जुमे को उनकी उस वसीयत की बुनियाद पे ये मरसिया पढ़ा। वरना मेरा मिजाज ये है, अब आप अशरफ साहब चूँकि लखनऊ में जो दबिस्तान मरसिया खानी हमारे हैदर नवाब जाफरी साहब ने कायम किया था, उसमें 25 नौजवान चाँद सूरज सितारों की तरह मरसिया खान पैदा हुए। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मरसिए पे एक तहरीक आई है। देखिए, मैं 3 नाम तो बड़े मजबूत नाम हैं। तकी आब्दी साहब कनाडा में, असगर मेहदी अशर साहब वो नंबर भी निकाल रहे हैं, रसाले भी निकाल रहे हैं, फ़रंग भी तैयार कर रहे हैं। हमारे दोस्त इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब काफ़ी मज़ामीन वगैरह उनके और किताबें भी, कुल्लियात लोगों के बहुत शाये की उन्होंने। तो मगर मरसिया ख़ान भी बहुत पैदा हुए। लेकिन आज के जो कंटेम्प्रेरी ज़बान है या जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, उन पे मरसियों की ज़रूरत है। तो मरसिया निगारी तख्लीक़कार की हैसियत से लोगों के यहाँ कम है। यानी मरसिया खानी तो होने लगी, हमने आपने तहरीक भी की और आपने भी सोच खानी भी होने लगी, लेकिन आज के जो चेहरे हैं, कम से कम आज जो जदीद मरसिया है, उनके तहत मरसिया कहने वाले लोग कम हैं। तो मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो दी और तकरीबन 20 मरसिए मैंने कहे डाले। मसलन हज़रत क़ासिम का मेरा मरसिया है तावीज़। उस तावीज़ को सिर्फ जो है वो गंडा तावीज़ रस्मी तौर पे नहीं, बल्कि तावीज़ के ज़रिए एक वसीयत की जा रही है। उस तावीज़ का जो अमली इक़दाम है, उसके लिए जो एक इनकलाब की और मक़तल की तहरीक आ रही है, तो वो सारे मौज़ूआत जिनको हम हल्के में ले रहे हैं, उनको हम हल्के में लेना शुरू करें कि उस तहरीक से एक इनकलाब लाया जाए, उस तावीज़ के फ़लसफ़े को समझा जाए, उसके पीछे कितना बड़ा बैकग्राउंड है, उसको मैंने चेहरा बनाया और हज़रत क़ासिम का मरसिया कहा। इसी तरीके से अज़ान, एक कितना बड़ा अज़ान का एक फ़लसफ़ा है बेदारी का, या ये कि लोगों को, या उसमें हज़रत बिलाल हबशी का जो एक इशार का जज्बा है, अगर आप अज़ान के साथ जोड़ के देखें, या फिर उसकी बका के लिए हज़रत अली अकबर का इंतखाब, तो उस पूरे फ़लसफ़े के लिए मैंने अज़ान जो है वो एक मरसिया। तो चेहरों में मैं उन फ़लसफ़ों को लाने की कोशिश करता हूँ। यह एक मरसिया मेरा किताब आपके पास मौजूद है, जलालपुर और करबला। तो हमारे यहाँ सब फ़लसफ़ा अपनी जगह, लेकिन हम जब एक आज के अहद में, तो इंसान की तरबियत में, बच्चे की तरबियत में एक इलाक़ा, माहौल, शहर, माँ बाप, ये भी होते हैं। तो मैंने एक मरसिया ऐसा कहा कि जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से नहीं शुरू हो रहा है, वहाँ जाके ख़त्म ज़रूर होता है, मगर वो शुरू होता है 1984 का वो आशूर जो मैंने अपने वतन जलालपुर में 8 साल की उम्र में आखिरी बार किया। उसके बाद से वो आशूर मुझे नसीब नहीं हुआ, चूँकि मैं ज़ाकरी करता हूँ तो आशूर के दिन बाहर होता हूँ। तो वो उस आशूर की जो कैफियत होती है, हमारा सबीलें लगाना और फर्श अज़ा बिछाना, तबर्रुक का एहतमाम करना, फाका रहना, या चारपाइयाँ उलट देना, या खाक सर पे उड़ा के वो सुगवार रहना, उस पूरी फ़िज़ा को, और वो जो हमारे वतन में आज़ादारी है, उसकी फ़िज़ा को पूरा मैंने 172 बंद का मरसिया कहा। तो इस तरह से हम नए चेहरों की तलाश में रहते हैं कि उसके ज़रिए से हमारी जो नई नस्ल है, ये थोड़ा सा मौज़ूआत की तब्दीली, मुझे लग रहा है कि ये डिमांड भी है और हमें अपनी सप्लाई डिमांड के मुताबिक करनी चाहिए। तो मरसिया निगारी की तरफ मैंने तवज्जो ज़्यादा की। तो मेरे शागिर्द भी बहुत से हैं, मैंने PhD कई लोगों को इस पे गाइड की है, कई कंप्लीट हो चुकी, कई चल रही हैं। तो उनको मरसिया खानी पे मैं आमादा करता हूँ, ख़ुद मरसिया निगारी पर ज़्यादा जोर देता हूँ, चूँकि मरसिया खानी भी एक मुकम्मल फ़न है। वो मुझे लग रहा है मरसिया निगारी से कम वक्त नहीं चाहती, पूरा डिवोशन उसमें है। तो जब हम उस पर भी पूरी तवज्जो दे देंगे तो इधर वाला काम कौन करेगा और कब होगा। इस वजह से मैं उसको सबूत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को क्या है ना कि हम हर चीज़ की तवक्को एक ही आदमी से करते हैं, जबकि कान वाला डॉक्टर अलग है, आँख वाला अलग है, दिल वाला अलग है। तो सबको उसके काम करने दीजिए।
تو مرثیہ خانوں کو مرثیہ خانی کرنے دیجئے، نقاد کو تنقید لکھنے دیجئے، محقق کو تحقیق کرنے دیجئے، ہے نا، اور مرثیہ نگار اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو پرانا ڈکشن تھا، جو پرانی تہذیب تھی، جو پرانا انداز تھا، اسلوب تھا، جو مضامین تھے، اس سے آپ نے بالخصوص آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اور اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں پڑتا ہے کہ کسی نے کیا ہو، جو انحراف کیا ہے مرثیے کی شکل میں، تو وہ کیا راستہ کھولے گا آگے جا کے نہ مرثیے کے سلسلے میں؟ نہیں، بے شک آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی موجود ہے کہ ہر 25 کلومیٹر اور ہر 25 سال کے بعد جب جنریشن بدلتی ہے یا جغرافیہ بدلتا ہے تو لب و لہجہ، ڈکشن، انداز بدلنا چاہیے، فطری بات ہے اور بدلتا بھی ہے۔ تو جو 200 سال پہلے، 150 سال تو ہو گئے سرکار یعنی سعودویر کے انتقال کو، تو جو اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ ہماری اردو میں بہت تھے، یا فلسفے کی اور منطق کی زبان تھی، ٹرمنالوجی سے بھی کام لیا جاتا تھا، مثلا پیدا شعائے مہر کی، نقراز پنہاں درازیے پرے طاؤس شب ہوئی۔ اب آپ سوچئے اس میں آپ صرف شرح کرنے کے لیے دن بھر چاہیے، اتنی بڑی شاعری ہے۔ اب آپ راز کا پیدا ہونا، کرنوں کا ایک دوسرے سے کاٹنا، اور اس کے بعد میں صاحب اس کے بعد میں پرے طاؤس شب، یعنی جیسے ہی یہ کرنیں آتی ہیں تو جو رات کی کا مور ہے، طاؤس ہے، اس کے پنکھ جو ہیں وہ چھپنے لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پر کٹنے کا جو کانسیپٹ ہے، تو یہ جو مضمون آفرینی ہے یہ بہت بڑی ہے، اس کی عظمت کو سلام۔ یا خدائے سخن میر انیس جو ہیں وہ اسی طریقے سے جب کہتے ہیں، یا ایک ایک کہ صاحب بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں۔ یا پھر اب تحور جنگ کی ڈیوڑی پہ یہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو وہ تحور، یہ سب رعایتیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس عہد تک تو لوگ متحمل تھے۔ اب جو زبان ہے تو لوگ چاہتے ہیں، یہ جو کمپیوٹر ایج نے صرف کمیونیکیشن کی زبان بنا دیا ہے تو وہ جلدی جلدی جو ہے وہ فکر ایک جو ہے وہ ہم تک جائے یا موضوعات اور مسائل آئیں، یہ نئی نسل چاہتی ہے۔ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منطق اور فلسفہ جیسا سبجیکٹ جو ہے اب لوگ چھوڑ کے جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی مثلا ذاکرین نے ہماری جو ہمارے یعنی کہ اکثر ذاکرین نے وہ زبان پا لی ہے، اور جو پا چکے ہیں اس زبان کو وہ بہت مقبول ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے اس روایت میں بدھے ہیں، روایت کا احترام اور ان کا ہونا بھی لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے نئے مسائل بھی سامنے آنے چاہیے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اب جیسے میں نے لیزر والے مرثیوں کو یو این او سے جوڑنے کی کوشش کی، یا الیگزینڈر گینل نے جو مرثیہ کہا اس کے حوالے سے کی، تو اگر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو نئی نسل کو کنٹمپریری ریلیونسی کے لیے کم سے کم کچھ جواز فراہم ہوگا۔ جیسے دلی وغیرہ میں تو ہے کہ وہ شہادت اور بیان پر زیادہ زور تھا، لکھنؤ میں ہے شخصیات پہ کہ کسی ایک کا مرثیہ یا کسی کا مرثیہ۔ ویسے آپ نے، ہمیں جہاں تک خیال ہے، اب پتہ نہیں متفق ہوں گے کہ سب، کہ آپ کے اگر نظر ہوگی آپ کے کلام پر، تو آپ نے کوشش کی ہے کہ موضوعاتی مرثیہ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے، کہ موضوع ایک لیا اور موضوع کے تحت سمجھانے کی کوشش کی کہ کربلا کیا ہے۔ ہاں بے شک آپ ذاکرین کو بھی دیکھیں گے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیے یہ قدر کرنی چاہیے، 1 گھنٹے کی مجلس سننے کے لیے آدمی 4 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہے، بیٹھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے ایک ایسا موضوع جو فضائل سے مصائب تک مکمل ہو جائے، اسے ایک چیز مل جائے۔ یہ جو پہلے فرصت کے زمانے اور ہوتے تھے، اب وہ آدمی چاہتا ہے کہ پورا رزلٹ جو ہے اس کا کنکلوژن جو ہے وہ ایک میٹنگ میں ہمیں مل جائے۔ تو مجلسیں بھی ایسی پسند کی جا رہی ہیں، اور اگر ہم یہ ایک موضوعاتی مرثیہ ایسے کہہ لیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نئی نسل کی دلچسپی کی بھی چیزیں ہوں گی۔ اب وہ موضوعات میں بھی بہت ورائٹی ہے، مثلا تبلیغی موضوعات لے لیجئے، مثلا فقہ و رسول کے موضوعات بھی آ سکتے ہیں، تاریخ کے موضوعات بھی آ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذیل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں، آپ پوچھیں۔ مجھ سے تو تفصیلی گفتگو سے ہو چکی ہے، بس نہیں کچھ اور موضوع تشنا رہ گیا ہو جس پر آپ بات کر سکتے ہیں، مختلف موضوعات ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی موضوعات تو بہت سارے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کیا مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی رائے ہے، نئی نسل کس طریقے سے مرثیہ نگاری یا مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہونے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے، اس پر اگر آپ کچھ
کوئی ایڈوائس کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ بھائی ان طرز عمل پر چلتے ہوئے نئی نسل جو ہے مرثیہ گوئی سے قریب آ سکتی ہے. وہ دو چار نکات مرثیہ اگر دکھ نہیں رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ مرثیہ اب نہیں لکھا یا قریب کس طرح سے جو نئی نسل ہے اس فن سے کس طرح سے قریب ہو. یہ مجموعی طور پہ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ صنف، وہ فارم، وہ حیت، وہ ودھا جو ایک انقلاب لے کے آئی، یعنی ہندوستان کی آزادی کے حصول میں مرثیے کا بڑا کردار ہے، یا یہ کہ تہذیب کے نشو و نما میں، یعنی انسانی رشتے جتنے مرثیے میں پائے جاتے ہیں کسی صنف میں ہے ہی نہیں. غزل میں صرف محبوب ہے، ربائی میں صرف ڈانٹنے والا وائز ہے نا، گیت میں صرف عاشق اور معشوق ہیں. تو جتنی بھی اصناف ہیں اس میں ایک کوئی ہے، مگر مرثیہ ایک ایسی صنف اور ایسا مضمون اور ایسا موضوع اور ایک ایسا مکمل ادبی دستاویز کی حیثیت رکھنے والا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھانجا بھی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، قاتل بھی ہے، مقتول بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، شہر بھی ہے، مکتب بھی ہے، اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے، اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، فکر بھی ہے، فلسفہ بھی ہے. تو جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب ایک مرثیے میں موجود ہیں. تو لوگ ان سے دور کیوں ہو رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک بات ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات تو جو میں نے آپ سے کہا کہ ہر فن ایوری چینج از چینج بٹ چینج از نیور چینج. تو جو مرثیے کی قدریں ہیں وہ تو کبھی نہیں بدلیں گی، تاریخ تو کبھی نہیں بدلے گی، لیکن اس کے فلیور کم سے کم جو ہے وہ تبدیل ہونے چاہیے. اچھا، چونکہ امام حسین کا کوئی بھی کام 10 محرم تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، تو وہ صرف حضرت علی اصغر کو جھولے میں لانے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت وہ کہتے ہیں آ کے بچاؤ تو ان کے پاس بچا ہی کیا ہے جو بچاؤ. اب ان کے پاس خیمہ نہیں بچانا ہے، اب ان کو اپنی آل اولاد نہیں بچانی ہے، اب انہیں وہ توحید بچانی ہے، اب انہیں وہ رسالت بچانی ہے، اب وہ جو بیعت کے انکار کی طاقت اور حوصلہ ہے اسے بچانا ہے، اور وہ تو قیامت تک بچانا ہے نا. تو اب اس کی ضرورت آج بھی ہے نا. تو اب آج مثلا یوکرین کے مسائل آ رہے ہیں، آج اگر فلسطین کے مسائل آ رہے ہیں، آج اگر بچے مارے جا رہے ہیں، جنگ کے مسائل آ رہے ہیں، تو آج کا بھی حل ہم کو اسی تاریخ سے ملے گا، انہی قدروں سے ملے گا. اس لیے کہ واقعہ کربلا 10 محرم تک محدود نہیں ہے، آدم سے لے کے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حق کا اور قیامت تک جانے والا ہے. تو آج کے بھی جو موضوعات اور مسائل روز پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی واقعہ کربلا کے پس منظر میں ان کا حل پیش کیا جائے تو نئی نسل کو دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ فرش ازا پہ آئیں گے. اور ان کی زبان میں جو میں نے بتایا کہ پیدا شوائے مہر کی مقراظ جب ہوئی، یہ ہم کلاس روم کے ایم اے کے بچوں کو سمجھانے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے، تو ہم کو یہ بھی ضروری ہے، ادب عالیہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسی مرثیہ نگاری کی مجلسیں جس میں یہ مضامین ہوں تو لوگ سننے کے لیے آئیں گے اور آ رہے ہیں. ایک بڑا سوال جو ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے سب سے پوچھا ہوگا کہ قصیدہ ہے تو وہ قصیدہ نہیں بلکہ شہر و آشوب جو ہے اکثر اس میں چلتا ہے، وہ شہر آشوب پڑھا رہے ہیں کہ یہ شہر آشوب ہے یا قصیدہ، جیسے سودا کا وہ ہے. جو قصیدے کا جو اصل مفہوم ہے، جو اصل قصیدہ جیسے کہا جائے کہ تمہید اور یہ سب ہے، وہ نظر نہیں آتا. ایک وہاں ہم دیکھتے ہیں غزل میں وہ بات نہیں ہے، مثنوی میں بات نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیے کے نصاب کو، جو نصاب میں جو حصہ رکھا جاتا ہے وہ صرف مدح کا رکھا جاتا ہے. اکثر تو اس سے بھی کنفیوژن ہو رہا ہے کہ بچے ہمارے رسائی ادب کیا ہے وہ نہیں جانتے. ہاں، اگر ہم اس کو ایسا ہر کالج پوری آل انڈیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسا رکھے کہ رسائی حصے کو بھی رکھے اور وہ جو تمہید ہے وہ اس کو بھی رکھے، کیونکہ ہمارے یہاں 8 جز ہیں تو ان میں سے کم 3 جز تو ہو، اور جس میں سے خاص جو ہے وہ شہادت اور نہیں، اجزا تو مکمل رکھنے چاہیے. اور آپ چاہے آپ کہیں نہ رکھیں، 250 اشعار ہو جائیں گے، مگر ایک ہی مرثیہ رکھیں، مگر اس کو منتخب کر کے آپ کو جب تک کہ اجزائے ترکیبی سے بچے واقف نہیں ہوں گے، چونکہ مرثیہ کوئی چھوٹی صنف نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں. اس میں ربائی بھی اسی میں ہے، غزل بھی اسی میں ہے، مثنوی بھی اسی میں ہے. تو جب اتنا ٹیکسٹ آپ نہیں دیں گے تو بچہ کیسے سمجھے گا؟ ایک پہلو یہ ہے. اچھا، دوسرا ہم کالج میں تو بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں بنایا. جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کیا کیا؟
मदरसे इतने सारे हैं, वो एक बात मदरसों में मरसिया क्यों नहीं आया हमारे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम है, सही उठाया। या खिताबत ही है मसलन, खिताबत भी हम तकाजा करते हैं कि साहब वो बड़े आलिम हैं मगर ख़तीब नहीं हैं, यही तो कहते हैं साहब अरे बड़ा आलिम है मगर अपनी बात कहना उन्हें नहीं आई। मुझे लग रहा है कि मिंबर खिताबत और इल्म के इम्तिजाज का नाम है। अगर आलिम बहुत पूरा कुरान करीम का हाफिजा उसे है, लेकिन अगर वो अपनी बात समाज में पहुंचा नहीं रहा है तो उसका इल्म उसी की ज़ात तक महदूद हो गया। अगर वो उसको खिताबत में ढाल के कोई एक पहलू पेश कर दे, इसी तरीके से अगर आप अपनी उस पूरी फ़िक्र को 2 मिसरों में ढाल के एक शेर बना के पब्लिक तक पहुंचा दें, तो तासुर जो शायरी से समाज में मुंतकिल होता है उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप मरसियों की कितनी बैतें हैं कि जो बातें आप 1 घंटे की तकरीर में नहीं कह सकते, मरसिए की एक बैत में कह के, यानी वही ज़ाकिर जो है वो मरसिए की बैत पढ़ के रुला देता है और वो बात पहुंच जाती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर ज़रूरत हैं आपको कम्युनिकेशन की, खिताबत भी नसर में ज़रूरत है और मरसिए की नज़्म में ज़रूरत है, तो ये दोनों हमारे मदरसे के निसाब का हिस्सा नहीं है।